एपिसोड 17। मैं कैंटीन से निकला और इधर उधर देखे बगैर फिर डाक खाने की इमारत में दाखिल हो गया। अभी मैंने पहले सीने पर कदम रखा ही था कि मुझे मुंदरी वाला नजर आ गया। वो बाबू भाई से बात कर रहा था और गालिबन उसने कोई धमकी दी थी कि बाबू भाई भरम थे। मिस्त्री साइकिल वाले ने वाकई उनकी डबरी टाइट कर दी होगी। चनाचे मुंदरी वाला पहली बार नाकाम लौटा था, मगर हमने चालाकी से काम लेकर पहले बाबू भाई का मूड ठीक किया था और फिर खत ले लिया था। मैं फौरन उल्टे कदम वापस हुआ। मुंदरी वाले के गिर्द पोस्टमैन जमा होने लगे थे और हंगामा बढ़ जाता तो मुंदरी वाला ममनुआ इलाके में दाखिल होने पर फंस जाता। उसने भी खिसकने की कोशिश की। उसने मुझे ऊपर से नीचे आने वाले सीने पर देख लिया। मैं बेतहाशा भागा। मुंदरी वाला मेरे पीछे दौड़ा। ताहम अब मेरे लिए फिक्र की कोई बात नहीं रही थी। मुझे ये इत्मीनान हासिल हो गया था कि मोहसिन खत समेत बखैर आफियत निकल गया है। मैं खाली हाथ भी था और थोड़ा सा आगे भी। जितनी देर में मुंदरी वाला जीना चढ़कर ऊपर आया, मैं बहुत से लोगों से टकराता, एक आदमी को चित करता और हंगामे को नजरअंदाज करता बाहर आ चुका था। सड़क अबूर करते मुझे एक बस अपने सामने से गुजरती दिखाई दी। मैं बस के पीछे दौड़ा और डंडा पकड़कर चलती बस में सवार हो गया। बहुत से लोगों ने मुझे इस तरह जान पर खेलकर बस पकड़ने पर शर्मिंदा किया, लेकिन असल बात को कोई न समझा। मैंने सर घुमाकर देखा तो मुझे मुंदरी वाला सड़क पर खड़ा नजर आया। वो रिक्शा टैक्सी की तलाश में था या देख रहा था कि मैं किधर गायब हो गया हूँ। शाहनूर स्टूडियो। मैंने कंडक्टर को 5 का नोट थमाकर कहा, मुझे मालूम था कि बस AR बाजार जा रही है। लो जी, कर लो बात। किधर है शाहनूर स्टूडियो? ना देखते हैं ना पूछते हैं और चढ़ जाते हैं। कंडक्टर ने झल्लाकर कहा, अगले स्टॉप पर उतरकर दूसरी तरफ मुड़ जाना। उसने मुखालिफ सिमत में इशारा किया। मैंने खिफ़्फ़त से उन सबको देखा जो मुझे अहमक समझ रहे थे और अगले स्टॉप पर उतर गया। वहीं एक अखबार फरोश अखबार फैलाए बैठा था। मैंने हर अखबार की एक एक कॉपी ले ली। फिर मैं एक तांगे में बैठा और मज़े से अखबार पढ़ने लगा। मुगलपुरा नहर से 2 लाशें बरामद हुई थीं। पुलिस का बयान है कि दोनों जराइम पेशा थे। एक अखबार ने उनको हिस्ट्री शीटर भी लिखा था। सलामत शाह की लाश मिलने की खबर शायद अखबार से अपने तक किसी को नहीं मिली थी और फोमांचू यानी मुंशी की लाश भी अभी तक दरियाफ्त नहीं हुई थी। राबिया के घर के सामने मैंने तांगा रोक लिया। अंदर मोहसिन मेरा मुंतजिर था और राबिया की माँ से बातें कर रहा था। मुझे देखते ही वो आगे बढ़ा। मुझे उसकी सूरत पर वहशत के आसार दिखाई दिए। यार सिकंदर बख्त, वो आहिस्ता से बोला। उस लिफाफे में तो सादा कागज है, कोरे फुल स्केप साइज के कागज। सादा कागज? ये कैसे हो सकता है? राबिया की माँ कुछ फासले पर हैरान खड़ी हम दोनों को गौर से देख रही थी। मुझे देखते ही मोहसिन ने बात अधूरी छोड़ दी और मेरी तरफ यूं लपका था जैसे मेरी सूरत उसे बरसों बाद नजर आई है। ये तुम दोनों ने क्या कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी? राबिया की माँ ने मशकूक लहजे में कहा, हम बाद में बात करेंगे मोहसिन। मैंने आहिस्ता से कहा और हम लौटकर राबिया की माँ के पास चले गए। वो हमें अंदर ले गई। इस वक्त राबिया तो होती नहीं। तुम कैसे इधर आ गए फिर? बस ऐसे ही, इधर से गुजर रहे थे तो सोचा आपसे मिल ले। झूठ, मुझ बुढ़िया से मिलने कौन आता है? राबिया ने बताया था कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत का क्या है बेटा, उम्र के रोग हैं, एक बार लग जाते हैं तो जान लिए बगैर कहाँ छोड़ते हैं। ऐसी मायूसी की बातें क्यों करती हैं आप? अभी आपकी उम्र इतनी ज्यादा तो नहीं हुई। तुम नहीं समझोगे बेटा, औरत जब अकेली रह जाती है तो क्या होता है, जिंदगी का एक दिन गुजरता है तो उसकी उम्र के 2 दिन घट जाते हैं। राई जितना सदमा उसे पहाड़ जितना लगता है। मर्द का साथ हौसला देता है और पनाह देता है। जवान बेटा होता तो शायद मैं बहुत सुखी होती। आपकी राबिया 2 जवान बेटों से ज्यादा बाहिम्मत और जिम्मेदार है। बेटे निकम्मे और नाखलिफ हों तो बहुत दुख देते हैं। तुम तो ऐसी बातें करते हो जैसे मेरी तरह जवान बेटी के बाप हो। वो तलखी से मुस्कुराई। तुम्हारे लिए बातें करना बहुत आसान है। ये बताओ, क्या औरत को जिम्मेदारियों का यही बोझ उठाए रखना चाहिए? क्या मजबूरी को खुशी समझने से मजबूरी खत्म हो जाती है? मेरी तो जैसे गुजरना थी गुजर गई। मैंने बैक वक्त राबिया के बाप की जिम्मेदारियों का बोझ भी उठाया था। लेकिन मुझे बताओ, क्या राबिया के लिए कामयाब जिंदगी का तस्वर यही है कि वो अपने पेशे में कामयाब है? वो कल अगर हाई कोर्ट की जज बन गई और फिर सुप्रीम कोर्ट की भी, तो उसकी खुशियों की तकमील हो जाएगी। क्यों, क्या वो औरत नहीं है? इस पेशे में कामयाब मर्दों को देखो, क्या उनके घर नहीं है? मैं और मोहसिन एक मुजरिमाना खामोशी के साथ सुनते रहे और एक दूसरे से और राबिया की माँ से नजरें चुराते रहे। फिर मैंने जानते पूछते अनजान बन के डिटाई से कहा, राबिया जैसी लड़की को रिश्तों की कमी तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, ऐसा शख्स जो हर लिहाज से उस जैसी खूबियों का मालिक हो। बेटा, मर्द में औरत जैसी खूबियां कहाँ तलाश करता है कोई? मर्द को तो मर्द होना चाहिए। वो औरत का साथ दे सके, उसकी हिफाजत कर सके, घर बना सके, इज्जतदार हो और इज्जत करना जानता हो। रिश्ते मिल जाएंगे, मगर राबिया भी तो माने। ये झूठ काबिल एहतराम था क्योंकि ये हालात का अलमिया था। मैं भी क्या बातें ले बैठी। तुम आए होगे अपने किसी काम से, मैं तुम्हारे लिए चाय मंगवाती हूँ। जब वो चली गई तो मैंने इत्मीनान का सांस लिया। मोहसिन, वो खत कहाँ है? मोहसिन ने ब्रीफकेस खोला और लिफाफा निकालकर मुझे थमा दिया।
اس میں تقریباً 10 انچ لمبا اور 8 انچ چوڑا براؤن پیپر کا لفافہ تھا، جس پر اضافی وزن کے لیے عام رجسٹرڈ لفافے سے زیادہ کی مالیت کے ٹکٹ لگائے گئے تھے۔ اس کے اندر سے فل اسکیپ سائز کے کاغذات کا پلندہ برآمد ہوا جو دوہرے کر کے لفافے میں ڈال دیے گئے تھے۔ کاغذات کو دائیں جانب اوپر کے کونے پر اسٹیپل کیا گیا تھا، جس کا مطلب یہ نکالا جا سکتا تھا کہ تحریر ہوتی تو اردو میں ہوتی، لیکن تمام صفحات اول تا آخر کورے تھے۔ میں نے ایک ایک صفحہ پلٹ کر بھی دیکھا، مگر مجھے کہیں پینسل سے لکھی کو سطر بھی دکھائی نہ دی۔ یہ بڑی عجیب بات تھی۔ لکھنا ختم کرنے سے پہلے کوئی صفحات کو اسٹیپل نہیں کرتا اور مخصوص تعداد میں صفحات اسٹیپل کر کے کوئی لکھنا شروع نہیں کرتا۔ سادہ اسٹیپل کیے ہوئے کاغذات کو دیکھ کر یہی نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ اصل مسودے کی جگہ لفافے میں اس لیے ڈالے گئے ہوں گے کہ جب لکھنے والا رجسٹری کرانے کے لیے جائے تو اسے وزن کے فرق کا پتہ نہ چلے۔ کیا اس کا مطلب یہ کہ فومانچو یعنی منشی مرحوم نے تقریباً اتنی صفحات میں کو سرگزشت لکھی تھی اور لفافہ بند کر دیا تھا؟ یہ فرض کیا جا سکتا تھا کہ اس نے رات کو مضمون مکمل کیا اور سو گیا، یا مضمون مکمل کر لینے کے بعد وہ نامعلوم اسباب کی بنا پر خط کو فوراً پوسٹ نہ کر سکا اور درمیانی وقفے میں کسی نے موقع پا کر اصل تحریر کی جگہ سادہ کاغذ رکھ دیے اور لفافہ پھر سے پہلے کی طرح بند کر دیا۔ میں نے اور محسن نے ایسے ہی متعدد مفروضات پر بحث کی اور بالآخر کاغذات کو واپس لفافے میں ڈال دیا۔ غور طلب بات یہ ہے محسن کہ جب لفافے میں کچھ بھی نہیں تھا تو ہمارے دشمن اس کے حصول کے لیے اتنے پریشان کیوں تھے؟ ہاں یار، اس سے تو یہی نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اس حقیقت سے وہ بھی بے خبر ہوں گے۔ ہاں، اور اسی لیے وہ بدستور ہم سے یہ خط حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ میں نے کہا، اور ہماری زندگی اس خط کے باعث بدستور خطرات کے حصار میں رہے گی، اور بفرض محال وہ ہمیں پکڑ لے جانے میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں اور ہم سے خط کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں یا ہم سے پوچھتے ہیں کہ اس خط میں کیا تھا، تو ہم انہیں کیا بتائیں گے؟ وہ کبھی نہیں مانیں گے کہ اس تمام جدوجہد کا مقصد سادہ کاغذوں کے پلندے کا حصول تھا۔ میں نے ہنس کر کہا، خاص سچ اگلوانے کی کوشش میں وہ ہماری جان ہی کیوں نہ لے لیں، انہیں کبھی اعتبار نہیں آئے گا کہ ہم سچ بول رہے ہیں۔ خط میں یقیناً کوئی ایسی بات لکھی گئی تھی جس نے انہیں تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ ہم سے زیادہ فکر مند ہے کہ خط انہیں مل جائے۔ محسن نے کہا، اپنی کوشش میں ناکامی کے بعد وہ ہمیں اس وقت تک نہیں مار سکتے جب تک خط ان کو مل نہیں جاتا، اور ہم انہیں دھوکے میں رکھ سکتے ہیں کہ ہمیں بہت کچھ معلوم ہو چکا ہے، اور صرف ہمیں ہی نہیں، ہماری زبانی دوسروں کو بھی اصل حالات کا علم ہو چکا ہے، جبکہ اصل حالات ایک سربستہ راز ہیں۔ تاہم یہ تاثر دینا کہ خط حاصل کرنے کی کوشش کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ہمارے تحفظ کی ضمانت بھی ہو سکتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ خط ان کی دسترس سے باہر ہے اور بالکل محفوظ بھی، اس کی ایک نہیں 10 نقلیں بنوا کے 10 جگہ فراہم کی جا سکتی ہیں۔ ہم اس خط کو یہی چھوڑ جائیں گے۔ لیکن سکندر، یہ خطرناک جوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ طے کر سکتے ہیں کہ پہلے ان دونوں کا کام تمام کیا جائے، دوسروں سے بعد میں نمٹ لیا جائے گا، مثلاً رابعہ سے۔ یار محسن، تیرے نکل آنے کے بعد اس مندری والے نے مجھے بس میں سوار ہوتے دیکھ لیا تھا۔ اگر اس نے تعقب کیا ہوگا تو اسے معلوم ہو چکا ہوگا کہ ہم کہاں ہیں اور خط کہاں ہیں۔ عین ممکن ہے کہ وہ باہر ہمارے منتظر ہوں۔ ہم نے اپنے ساتھ رابعہ کے لیے بھی خطرات پیدا کر دیے ہیں۔ انہیں پہلے سے علم ہوگا کہ ہمارے مراسم رابعہ سے ہیں، اور رابعہ سے ہی کیا، عبد الودود منظر صاحب سے ہیں، ضامن رضوی SSP سے ہیں۔ مگر یہ سب معمولی حیثیت کے لوگ نہیں ہیں۔ میں اور تو عام آدمی ہیں، جو اغوا بھی ہو جائیں اور قتل بھی ہو جائیں تو مقامی اخبار کے صفحے پر 2 سطروں کی خبر لگتی ہے، لیکن سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے کسی ایڈوکیٹ کا مسئلہ ہو تو ہر جگہ بار ایسوسیشن ہنگامہ برپا کر سکتی ہے، اور پریس کے ذریعے بھی حکومت اور پولیس کے اعلیٰ حکام پر زبردست دباؤ پڑتا ہے۔ ضامن رضوی جیسے سینئر پولیس افسر پر بھی کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا۔ یہ تو ٹھیک ہے، پھر ہم خط یہیں رکھوا دیتے ہیں۔ اسی وقت رابعہ کی ماں خادمہ کے ساتھ چائے کی ٹرے لے کر آئی اور ہم نے جلد از جلد چائے ختم کی۔ محسن نے وہ لفافہ بند کر کے رابعہ کی ماں کے حوالے کیا اور کہا کہ اسے بحفاظت رابعہ کو دے دیا جائے۔ اتنی جلدی کیا تھی؟ رابعہ کچھ دیر میں آ جائے گی تو تم خود ہی اس کو دے دیتے۔ ہمیں ایک ضروری کام نہ ہوتا تو ہم ضرور رک جاتے۔ اس لفافے کے بارے میں رابعہ کے سوا کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص فون پر بھی پوچھے تو لا علمی کا اظہار کیجیے گا۔ کوئی ہمارا نام لے کر مانگنے آئے یا ہمارا رقعہ لے کر، یہ لفافہ کسی کو واپس نہیں کرنا ہے۔ لینا ہوگا تو ہم دونوں میں سے کوئی آئے گا۔ رابعہ کی ماں نے بس سر ہلا دیا، کسی تشویش یا تجسس کا اظہار نہیں کیا۔ گیٹ تک آتے ہوئے میں نے محسن سے کہا، اگر وہ مندری والا باہر موجود ہوا تو ہمارے لیے اس کو شناخت کرنا مشکل نہیں ہوگا، مگر اس کے ساتھ دوسرے لوگ بھی ہوئے تو ہم انہیں نہیں پہچان سکیں گے۔ وہ ہمارا تعاقب کریں گے۔ ان کو غچہ دے کر نکلنے کی ایک صورت ہے۔ ہم کراؤن سینما کے چوک تک اکٹھے پیدل جائیں گے۔ وہاں عموماً رکشے کھڑے مل جاتے ہیں۔ اگر ایک ہی رکشہ ہوا تو فکر کی کوئی بات نہیں، ہم اکٹھے نکل جائیں گے، لیکن 2 رکشہ ہوں تو ہم الگ الگ اور مخالف سمتوں میں روانہ ہوں گے۔ ہم دونوں بے نیازی سے چلتے ہوئے باہر آئے اور اپنے اپنے طور پر ہم دونوں نے ماحول کا خوردبینی نظروں سے جائزہ لیا۔ بظاہر سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، مگر خطرے کا احساس تو ہمارے دل میں تھا، جو ہمیں ہر گھڑی سنائی دے رہا تھا۔ اگر اتفاق سے 3 رکشے یا کوئی ٹیکسی بھی موجود ہو تو انتظار کرنا، تاوقتے کہ 2 سواریاں نہ رہ جائیں، اور جب ہم روانہ ہوں تو تعاقب کرنے والوں کو فوراً کچھ نہ ملے۔ ہم دوبارہ ٹالٹن مارکیٹ کے اسٹاپ پر ملیں گے، مگر وہاں پہنچنے کے لیے سیدھا راستہ اختیار مت کرنا۔
برادر نسبتی، میں بچہ نہیں ہوں، اپنی عقل کا اسٹاک ایسے ہی ضائع مت فرمائیے، میں ان کو چکر دے سکتا ہوں۔ محسن نے تنگ آ کر کہا، سالار اعظم، تقدیر کا چکر برا ہے، احتیاط اور مشورہ اچھی چیز ہے۔ میں نے کہا اور ایک دکان سے سگریٹ لینے کے بہانے رک گیا، کیونکہ چوک پر ایک قطار میں 3 رکشے کھڑے تھے۔ سگریٹ لینے اور پیکٹ کھول کے ایک ایک سگریٹ جلانے تک ایک رکشہ کم ہو گیا۔ محسن اور میں ایک ساتھ محسن نے ایک رکشے پر قبضہ کیا اور مجھے نہیں معلوم کہ اس نے رکشے والے سے کہاں چلنے کے لیے کہا۔ میں دوسرے رکشے میں بیٹھنا ہی چاہتا تھا کہ دوسری طرف سے ایک اور شخص تیزی سے آگے آیا اور مجھے تقریباً دوڑ کر رکشے میں سوار ہونا پڑا۔ مغل پورا، میں نے کہا۔ ایئرپورٹ، دوسرے شخص نے مایوس ہونے کے باوجود کہا اور رکشے والے نے ایئرپورٹ کی سواری کو زیادہ فاصلے کے باعث اور میٹر سے زیادہ کرائے کی امید میں ترجیح دینے کی کوشش کی، لیکن میں اڑ گیا۔ رکشے والے نے یہ سوال بھی اٹھایا کہ میں نے بیٹھنے سے پہلے اس سے پوچھا کیوں نہیں تھا۔ دیکھو، میں پہلے بیٹھا تھا اور میں اس لیے بیٹھا تھا کہ تم میٹر اب کیے کھڑے تھے۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ شرافت سے چلو، میں تمہیں ایئرپورٹ کا کرایہ دے دوں گا۔ میرے لہجے اور میری پیشکش کے بعد رکشے والا مجبور ہو گیا اور اس نے رکشہ کو سٹارٹ کر کے موڑا۔ میں نے ناکام ہو جانے والے آدمی کو غور سے دیکھا، وہ سخت جھنجھلاہٹ کا شکار تھا۔ اضطراب کے عالم میں اس نے دونوں طرف سے آنے والے ہر رکشے کو دیکھا، مگر مجھے یہ دیکھ کر بڑی مسرت ہوئی کہ ہر رکشہ اس کے اشارے کے باوجود سیدھا گزر گیا۔ نہر کے پل پر پہنچ کر میں نے رکشے والے سے کہا کہ وہ سیدھا چلے اور انفینٹری روڈ کے راستے مال روڈ پر فورٹریس اسٹیڈیم سے سیدھے ہاتھ پر گھوم جائے۔ رکشے والے نے صرف ایک بار حیرانی سے مجھے دیکھا اور ذہن میں آنے والے سوالات کو غیر ضروری قرار دے کر خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ رکشے نے وہ پل عبور کیا جس پر سے بائیں جانب لاہور کینٹ کا پورا اسٹیشن نظر آتا تھا، اور پھر مال روڈ کی پوری مسافت طے کر کے ٹالٹن مارکیٹ پہنچا تو محسن میرا منتظر تھا۔ رکشے والے کو کوئی شکوہ نہ تھا کہ میں نے مغل پورا جانے کا ارادہ کیوں ترک کر دیا اور اتنے لمبے راستے سے انارکلی جانے میں کیا مصلحت تھی۔ اتفاقی رائے سے ہم نے ملتان روڈ جانے کے لیے ٹیکسی لی اور کئی بار پلٹ کر دیکھنے کے بعد بالآخر ہمیں یقین آیا کہ ہمارے تعاقب میں کوئی نہیں ہے۔ راستہ میری یادداشت میں محفوظ تھا اور مجھے یقین تھا کہ جیسے وہ کوٹھی دکھائی دی جہاں مجھے قالین میں لپیٹ کر لایا گیا تھا تو میں اس کو پہچان لوں گا۔ میں نے ٹیکسی والے سے رفتار کم رکھنے کے لیے کہا اور غور سے دونوں جانب کی کوٹھیوں کو دیکھتا رہا۔ مطلوبہ کوٹھی پر نگاہ پڑتے ہی میں نے محسن کا ہاتھ دبایا اور ایک فرلانگ آگے جانے کے بعد ٹیکسی والے کو کرایہ دے کر چلتا کیا۔ پھر ہم ویران سڑک پر پیدل چل کے اس کوٹھی تک جا پہنچے جس کے دروازے پر سیاہ بھاری قفل پڑا تھا۔ دروازے پر سرخ پلاسٹک کی 2 انچ چوڑی پٹی پر 1.5 انچ کے سفید حروف سے صاحب خانہ کا نام لکھا گیا تھا۔ مجھے یہ نام کچھ مانوس سا لگا۔ ذہن پر زور دینے سے مجھے یاد آیا کہ یہ فلمی دنیا کے ایک نامور کیمرہ مین کا نام ہے جو ترقی کر کے ڈائریکٹر آف فوٹوگرافی بن گیا تھا اور بلا شبہ بلیک اینڈ وائٹ فلموں کی عکاسی میں اس کے کمال فن کا ثانی نہیں تھا، مگر یہ دور تمام ہوا تو رنگین عکاسی میں دوسرے لوگ زیادہ کامیاب ہوئے اور اس نے فوٹوگرافی چھوڑ کر ہدایت کاری کو اپنا لیا۔ کوٹھی کے اندر فلیش لائٹس کی موجودگی کا سبب مجھے معلوم ہو گیا تھا۔ اس سے میرے خیال کی تائید بھی ہوتی تھی کہ دلاور نے کوٹھی کو خالی پا کر ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کیا۔ اب اس کے یہاں ملنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ ہدایت کار شاید کسی لوکیشن پر شوٹنگ کے لیے گیا ہوگا اور دلاور کو اطمینان ہوگا کہ اس کی ڈرامائی کارروائی میں خلل انداز ہونے کے لیے کوئی نہیں آ سکتا۔ بڑے گیٹ میں ایک چھوٹا گیٹ اکیلے آدمی کے اندر آنے جانے کے لیے تھا اور یہ ہو سکتا تھا کہ کوئی چوکیدار اس کو اندر سے بند کیے بیٹھا ہو۔ میں نے کال بیل کا بٹن دبایا۔ کوٹھی کے اندر سے کہیں گھنٹی کے 2 سریلے بول سنائی دیے، لیکن دروازہ کھولنے کوئی نہیں آیا۔ میں نے چھوٹے گیٹ کو آہستہ سے دھکیلا، گیٹ کھل گیا اور اس کے پٹ واہ ہو جانے سے بڑے گیٹ میں 2 فٹ چوڑا خلا نمودار ہوا۔ میں نے پہلے محسن کی طرف اور پھر آس پاس دیکھا۔ ایسی ہی ویران نظر آنے والی کوٹھیوں، ایک پھل فروش اور 2-4 راہگیروں کے سوا جو بہت دور تھے، سڑک پر کوئی نہ تھا جو ہماری طرف متوجہ ہوتا۔ اندر داخل ہوتے ہی میں نے گیٹ اندر سے بند کر دیا۔ پورچ کی سیڑھیوں کے بعد برآمدے میں وہ دروازہ تھا جس سے گزر کر میں گزشتہ شب باہر لایا گیا تھا۔ بظاہر بند نظر آنے والا یہ دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ میں اور محسن چوروں کی طرح محتاط اور گوش پر آواز تھے، لیکن کوٹھی میں وہ خاموشی تھی جو آصف زدہ لگتی تھی۔ اچھے خاصے آراستہ کمروں کی دیواریں بھی مجھے سوگوار لگی، اس گھر کی دیواروں کی طرح جہاں سے کوئی جنازہ اٹھا ہو۔ یہ سب مجھے اپنے ذہن کی ناخوشگوار یادوں کی کرشمہ سازی محسوس ہوئی۔ محسن کے ساتھ میں نے ایک ایک کمرہ دیکھ ڈالا۔ میں نے وہ قالین بھی پہچان لیا جس پہ لپیٹ کر مجھے لایا گیا تھا۔ ڈرائنگ روم کا اور ایل کی شکل کے ڈائننگ روم کا پورا وہی نقشہ تھا، اور میں نے محسن کو وہ صوفہ بھی دکھایا جس پر بیٹھ کے میں نے دلاور سے بات کی تھی، اور وہ جگہ بھی دکھائی جہاں سرچ لائٹس رکھی گئی تھی اور دلاور بیٹھا تھا۔ اندر ایک خوابگاہ میں مجھے عالیشان ڈبل بیڈ کی سبز ریشمی چادر پر ہر شکن گزشتہ رات کا افسانہ سنانے لگی، کیونکہ وہی سرہانے کی میز پر جام و سبو رکھے تھے۔ پی کے دادے عش دینے والے اس زندگی کے عادی تھے، چنانچہ انہوں نے مفت کی سمجھ کے بے حساب نہیں بھی تھی۔ ایک بوتل آدھی سے کچھ زیادہ اور دوسری کچھ کم تھی۔ کانچ کے 2 ساغر اب بھی پہلو و پہلو رکھے تھے۔
مخالف گوشوں میں وہ اعلیٰ قسم کے اسپیکر بھی رکھے تھے جن کی آواز میں نے رات کو سنی تھی۔ ایشٹرے میں بجھے ہوئے سگریٹ کے ٹکڑوں کا ڈھیر تھا اور ایک خالی پیکٹ چور مر کر کے ڈال دیا گیا تھا۔ میں نے جاسوسی کہانیوں میں اکثر پڑھا تھا کہ جائے واردات پر ملنے والے کسی سگریٹ کے ٹکڑے یا کسی ٹوٹے ہوئے بٹن سے سراغ رساں نے مجرم کو پکڑ لیا۔ حقیقی زندگی میں صورتحال کتنی مختلف تھی۔ نہ میں پولیس کو بلا کے بتا سکتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور نہ ان کے لیے دلاور کا سراغ لگانا ممکن تھا۔ سگریٹ ویلز فلٹر تھے جو ہر قدم، ہر گاؤں اور ہر شہر کی دکان پر ملتے تھے۔ چند ٹکڑوں پر لپسٹک کا رنگ ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ شراب کی بوتلوں پر اور شیشے کے جام پر انگلیوں کے واضح نشانات موجود ہوں گے، لیکن اول تو پولیس کے پاس ہر چھوٹے بڑے جرم میں ملوث ہونے والے کا کوئی ایسا ریکارڈ نہیں جیسا ایف بی آئی یا اسکاٹ لینڈ یارڈ جیسے اداروں کے پاس ہے، اور لاکھوں فنگر پرنٹس میں سے ایک کو نکالنا ہو تو یہ کام کمپیوٹر کے ذریعے ایک سیکنڈ میں انجام دے دیا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ دلاور یا وہ مندری والا کسی جرم میں پکڑے ہی نہیں گئے ہوں گے تو ان کا نام پتہ اور حلیہ بھی کسی پولیس فائل میں نہیں ملے گا۔ میں اپنے خیالات میں اس قدر محو تھا کہ میں نے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنی تو یہی سمجھا کہ محسن ہوگا جو ساتھ والے کمرے کا سرسری جائزہ لے رہا تھا اور اس خیال کا اظہار کر چکا تھا کہ ہمارا تجسس بے سود ہے۔ میرا خیال ہے محسن کہ یہاں مزید وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ہم پہلے ہی غیر قانونی طور پر اندر داخل ہونے کا جرم کر چکے ہیں، کوئی آ گیا تو مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے ہم۔ وہ تو تم ہو ہی چکے ہو، ایک اجنبی آواز نے پیچھے سے کہا اور میں تیزی سے پلٹا۔